جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जून 26 है और पीर की शाम है। आज के दिन की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो रावलपिंडी से है, जहां से डीजी ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के दोस्तों से हमें पता चल रहा था कि ईद के बाद होनी है, और हामिद मीर साहब ने थोड़ा अंदिया दिया था कि ईद के बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हालात मज़ीद तंग हो जाएंगे। बहरहाल फिर न जाने क्या हुआ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ईद से पहले ही कर दी गई। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अंदर संगीन नवीयत के इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर लगा दिए गए, इशारा कर दिया गया। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये जिन दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसकी अहमियत क्यों ज़्यादा है। दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि वो बेंच 2 दफ़ा टूट चुका है और क्या अब वो दोबारा टूटेगा, क्या अब वो इन हालात के अंदर कोई फ़ैसला दे पाएगा, अगर दे पाएगा तो क्या उस पर कोई किसी किस्म का कोई अमल होगा। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर वक्त मिला तो ये भी डिस्कस करेंगे कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान दुबई के अंदर बातचीत शुरू हो गई है। अगली हुकूमत का गठजोड़ माफ़ कीजिएगा, अगली हुकूमत के अंदर सीट एडजस्टमेंट और किसको कितनी सीटें और किसको कितना हिस्सा मिलना है, इसके बारे में मामला तय होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है। अब वो वज़ीर आज़म बनने के लिए पर तोल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। पहली जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले हम उसकी तरफ आते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नहीं हुई। पाकिस्तान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर ये चीज़ हमेशा होती रही, बहुत ज़िम्मेदारी से होती रही। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हम वहीं से सोच रहे थे, वो समहाउ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। वो थी कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के कोई भी इल्ज़ामात लगाता है या हिंदुस्तान और अमेरिका की या किसी और मुल्क की कोई स्टेटमेंट आती है तो पाकिस्तान के बारे में कहा यह जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ऊपर काबिले ज़िक्र कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा और पाकिस्तान को डू मोर करना पड़ेगा। हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि तमाम दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान से होती है और हिंदुस्तान जो है वो उसका विक्टिम है, और पाकिस्तान ब्रीड करता है टेररिज्म अपने कंट्री के अंदर, और हिंदुस्तान तकाजा करता है कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता और करे। बदकिस्मती से ये झूठा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान हमेशा से करता आया है और इस दफ़ा उन्होंने ये प्रोपेगेंडा अमेरिका में जाके भी किया, और अनफॉर्चुनेटली एक जॉइंट जो एक अलामिया जारी हुआ, वो डेक्लेरेशन जारी हुआ मोदी के स्टेट विज़िट के दौरान, प्रेसिडेंट बाइडन और मोदी का, उसमें भी ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन ले, फौरी एक्शन ले। मीन वही जो मोदी का और हिंदुस्तान का बयानिया है वो दोबारा से कहा गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पर एक मुल्क के तौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, और जो उसके अंदर सबसे सिंगल आउट इदारा किया जाता है ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि जो ये कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा, वो फ़ौज का इदारा होता है। तो फ़ौज पर यह इल्ज़ाम होता है पहली दफ़ा। उसके बाद इस डिक्लेरेशन के बाद से फ़ौज के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे। हम ये समझ रहे थे कि इसके ऊपर बात करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है कश्मीर के अंदर, किस तरीके से और बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं और पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई, कोई जवाब नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया ये तो तर्जुमान ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पूरी ज़िंदगी मैं ये सोचता रहा, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग थी और मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, पूरी ज़िंदगी मैं ये सोचता रहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे दर्दनाक, अफसोसनाक, स्याह तरीन जो मरहला था
وہ 1971 میں کی وار اور اس کے بعد جس طریقے سے ہمارا وطن دو لخت ہوا، وہ ہمارے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ، دن یا سانحہ تھا۔ میں ہمیشہ اس کو یہی سمجھتا رہا اپنی پوری زندگی۔ آج کی پریس کانفرنس سے جو مجھے عمومی تاثر ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلح افواج کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید 9 مئی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس سے بھی زیادہ جو ہے ایک تکلیف دہ سانحہ ہے۔ 9 مئی جو ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات ان سے پوچھے گئے جن کے وہ جوابات نہیں دے سکے، کچھ سوالات پوچھے جانے چاہیے تھے جو نہیں پوچھے گئے، ان کے اوپر آپ سے بات کروں گا، لیکن پہلے کوئکلی بتا دوں موٹی موٹی باتیں جو انہوں نے کیں۔ وہ انہوں نے یہ کی کہ 3 افسران بشمول ایک لیفٹنٹ جنرل، جو کہ عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید کور کمانڈر لاہور جو اس وقت تھے وہ ان کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف سخت تعذیبی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 102 شرپسندوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر ہو رہا ہے۔ غالباً 13 سے زیادہ ملٹری کورٹس ہیں جو اس وقت کارروائی کر رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ان کو انصاف 9 مئی کے واقعات پر انصاف تبھی ہوگا جب ہر ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک وبا ہے اور وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے پاکستان میں۔ ایک ہی شخص نے کئی اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون کا انہوں نے کہا، نام نہیں بتایا لیکن خاتون کا کہا کہ اکاؤنٹ گلف سے یعنی مڈل ایسٹ سے وہ آپریٹ ہو رہا تھا۔ یہ پروپیگنڈے کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ وہی ہے جنہوں نے بچوں بہنوں میں تاثر ڈالا کہ فوج کے خلاف چلنا جائز ہے۔ صحافی کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ سنسنی کی بجائے ذمہ دارانہ صحافت کرے۔ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہوگی۔ تو یہ پہلا سیریس ایلیگیشن فریم کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ فوج پر حملہ آور ہو گئی۔ 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں اس کے لیے صرف فزیکل رسپانس نہیں دینا، تمام پارٹیز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کے اس کا تدارک کرنا ہے، اور ہم تمام حقیقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حقیقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ شاید پاکستان تحریک انصاف اب حقیقی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی ان کی نظر میں۔ یہ بھی میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ کیا اب ڈی جی آئی ایس پی آر ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر کون سی پارٹی جو ہے وہ حقیقی ہے۔ یہ بھی اس پریس کانفرنس کے اندر ایک بات تھی۔ اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا گیا، وہ سوال تھا ان سے کہ وسیم صاحب نے ایک سوال کیا، صحافی نے، کافی جاندار سوال تھا میں یہ کہوں گا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جیسا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 9 مئی کا واقعہ سب سے برا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں، سب سے زیادہ ہینیس کرائم ہے، گناؤنا کرائم ہے۔ آپ خود سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کرائم اور کوئی نہیں پاکستان کی تاریخ میں ہوا، تو پھر کیا ایسا معاملہ ہے؟ یہ وسیم صاحب کا سوال ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایسا معاملہ ہے کہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف کورس ملٹری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ جو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، جن کی فوٹیج موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ بھی احتجاج میں شامل تھے، باہر کھڑے تھے، بھلے پرامن تھے، باہر کھڑے تھے، اور انہی کے ساتھ جو دوسرے پرامن لوگ باہر کھڑے تھے کور کمانڈر ہاؤس کے، وہ تو ملٹری کورٹس کو فیس کر رہے ہیں، لیکن وہیں پر کھڑے شخص جو ہیں جو وہاں فوٹیج میں موجود ہیں، وہ پریس کانفرنس جب کر دیتے ہیں ملک کے ڈیفرنٹ پریس کلبز میں، اور اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیتے ہیں 9 مئی سے، اس کی کنڈیمنیشن کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، تو انہیں ڈرائی کلین کر دیا جاتا ہے، انہیں بالکل پاک صاف کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور جو پریس کانفرنس نہیں کرتا اس کے خلاف کارروائی کر دی جاتی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، ایکسپیکٹڈ سوال تھا۔ میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ جن صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے، وہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یا تیاری نہیں کی تھی، کیونکہ جب یہ سوال کیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دوبارہ بتائیں گے
آئی ایم سوری کہ مجھے پتہ نہیں چلا, آپ اپنا سوال ریپیٹ کریں گے. انہوں نے سوال ریپیٹ کیا. انہوں نے جب یہ سوال ریپیٹ کیا تو پھر جن صاحب نے کہا کہ یہ تاثر ہے کہ کن کی. پھر انہوں نے ایک پاز لیا یہ 2-3 باتیں کر کے, اور پھر کہا کہ اور پھر پاز لیا جو پارٹی چھوڑ کے پھر انہوں نے کہا اچھا جی, پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ آپ پریس کانفرنسز, پھر پاز لیا. انہوں نے پھر کہا دیکھیں سیاسی لیڈرز کوئی بھی پریس کانفرنسز کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو بھی انوالو ہے اس کے اوپر کارروائی ضرور ہوگی. میری ادنا سی بہت ہی محتاط اور بہت ہی رسپیکٹفل طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ اس سوال کو پریمپٹ کیا جانا چاہیے تھا, اس کی تیاری کی جانی چاہیے تھی. یہ سوال تو آنا ہی تھا کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر ایک لاہور سے ہمارے ایک ایم پی اے ہیں, وہ باہر فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی, ان کو کچھ نہیں کہا گیا. اسی کے ساتھ لاہور سے ہی ہمارے ایک اور ایم پی اے جو انہی کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پر اسی فوٹیج کے اندر, جس فوٹیج کی بنیاد پر ان کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کیا جا رہا ہے. ایک نے پریس کانفرنس کی ہے وہ آزاد پھر رہا ہے, جس نے نہیں کی وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہو رہا ہے. تو صحافی نے سوال تو کرنا تھا, اس کا جواب نہ تو مناسب جواب آیا واپس, اور نہ ہی مجھے اس کی تیاری لگی. تھوڑا سا شاید وہ اس سوال کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, آؤٹ آف سرپرائز لگا وہ سوال ان کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اس پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سب 9 مئی کی تیاری مہینوں پہلے کر لی گئی تھی اور ہمارے پاس اس کا ریکارڈ تھا. تو پھر یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اگر مہینوں پہلے اس کی تیاری کر لی گئی تھی تو پھر اس کو روکنے کے لیے سدباب کیوں نہیں کیے گئے, اور جن لوگوں کے پاس اس کی انفارمیشن تھی کہ مہینوں پہلے سے یہ تیاری ہے انہوں نے یہ انفارمیشن بر وقت کیوں نہیں دی. اور پھر جب یہ پتہ تھا کہ کسی ایسے سانحے میں ہونا ہے تو پھر جب عمران خان صاحب کو پکڑا گیا, وہاں پر مار کٹائی ہوئی, شیشے توڑے گئے, کالر سے پکڑا گیا, اس میں رینجرز کو کیوں استعمال ہونے دیا؟ وہی کام پولیس کرتی تو شاید ہمارا ایک ہی ادارہ جس کو ہم سب پولیٹیسائز ہونے نہیں دینا چاہتے, اس ادارے کو تھوڑا بچا لیا جاتا, سائڈ پہ رکھا جاتا. تو کون تھا جس نے اس میں رینجرز کو انوالو کیا؟ وہ رانا ثناء اللہ تھا, شہباز شریف تھا, یا کوئی اور تھا؟ تو اگر اس کی انفارمیشن پہلے سے تھی تو پھر اس کو روکنے کا کوئی سدباب پہلے سے کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ سوالات جو تھے اس کا بھی جواب انفارچونیٹلی کوئی سامنے خاص نظر نہیں آیا. حقیقی پارٹی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, جو حقیقی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے علاوہ ان کسی کے ساتھ کام کرنے کو تیاری نہیں ہوگی. اس پریس کانفرنس سے کلیئر میسج چلا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر مزید سختی ہونے جا رہی ہے. کیوں ہونے جا رہی ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا, آپ سب کو پتہ ہے. لیکن میں صرف ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہتر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیاں بنانے, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پولیٹیکل بیانیاں اور شرپسندی کا بیانیہ بنانے کے لیے پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہ بہت افیکٹولی دن میں کئی پریس کانفرنسز کرتی ہے. فوج ایک قومی ادارہ ہے, آپ کو تو یہ نہیں لگے گا لیکن یہ ادارہ ہمارے دل کے قریب ہے, ہمارے دل کے اندر ہے, اور ہمیشہ ہم نے اس ادارے سے محبت کی ہے پوری قوم نے. تو اس ادارے کو ذرا اگر اس کے پوڈیم کو, اس کے پلیٹ فارم کو اگر اس سے علیحدہ رکھا جائے تو یہ بہت ہی مناسب کام ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ کام پی ڈی ایم کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرتے رہیں گے اور تحریک انصاف ان کے ساتھ کرتی رہے گی. اگلی بات, جو موجودہ حالات کے اندر سپریم کورٹ کے اندر سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں یہ کارروائی ہو رہی ہے, میری دانستہ رائے میں مجھے کوئی تگڑا فیصلہ وہاں سے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ لگے کہ میں پر امید نہیں ہوں, لیکن آج کی پریس کانفرنس اور موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت دیر کر دی رول آف لا کو پروٹیکٹ کرنے میں, آئین پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے میں, اور پوری معذرت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں سپریم کورٹ نے بہت دیر کر دی. اور کئی دفعہ چیزیں جب بہت آپ دیر کر دیں تو پھر آپ کو صرف اس کے نتائج بھگتنے ہوتے ہیں. آپ صرف بیٹھ کر پھر سچویشن سے محظوظ ہی ہو سکتے ہیں یا تکلیف برداشت کر سکتے ہیں, آپ اسے فکر